सब बाइबल लर्निंग चैनल देखने सुनने वालों को खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह में आप सबके खादम पास्टर मुबारक मत्ती की तरफ से तारीकी के हकम और इंसान के 11वें एपिसोड में खुश आमदीद। तो मेरे अजीजों, आज तारीकी के हकम और इंसान के 11वें एपिसोड में जो हम सीखने वाले हैं वो इंसान के अपने जिस्म के अंदर जो अज़ा हैं उन अज़ाओं पे भी हमें गालिब आना है। तो तारीकी के हकम और इंसान में आज हम सीखेंगे कि एक जंग अपने ही जिस्म के संग। तो मेरे अजीजों, इस सब को जानने सीखने के लिए आइए हम दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल पाइलिश करो कर रब ज़मीन आसमान के खुदा यहोवा पाक खुदा मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तुम दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो किस पे ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ मेरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा ताला की इकलौते बेटे हमारे मुनजी नजात देंदी नासी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने शागिर्दों के ज़हन खोले ताकि वो किताब मुकद्दस को समझें। ऐ मेरे खुदा तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं तो हम सब के ज़हनों दिलों ख्यालों सोचों को खोलिए, हमारे कानों को खोलिए, जितने भी है मेरे खुदा इस मजमून को सुने, ऐ मेरे खुदा इससे सीखें। ऐ मेरे खुदा उन्हें ये तौफीक अता करना कि वो सुनने के बाद दूसरों से शेयर कर पाए, ताकि खुदा तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और हम सब मिलकर एक दूसरे को कलाम सुनाने का सबब बन जाएं। खुदा पाक को इस सारे खिदमतगारी के काम में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि तो हमारी कमजोरी में हमारा मददगार और हमारा रहनुमा है। मेरे खुदा हमारी सारी मिन्नत को, इल्तिजा, फरियादों, शुक्रगुजारी को अपने हुजूर कबूल फरमा। बाप सब कोई तेरी इकलौते बेटे अपने मुनजी नजात देने के कदूस यीशु मसीह नासरी नाम से मांगते दुआ बख्श दे, आमीन। गैर तो गैर हैं, अपने ही जिस्म से भी लड़ जाना होगा। गैर तो गैर हैं, अपने ही जिस्म से भी लड़ जाना होगा। ये जिंदगी का ताज है मत्ती, इसे जान देकर पाना होगा। तो मेरे अजीजों, जिंदगी के ताज को पाने के लिए और हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए, खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें एक जंग अपने जिस्म के साथ लड़नी है। और सिर्फ ये एक दो दिन के लिए नहीं, बल्कि ये हमेशा लड़ते ही रहना पड़ेगी, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ है। आइए कलामे खुदा में से हम अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं। मेरे साथ देखिए कलामे खुदा में से गलतियों के नाम पालूस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ते हैं। कलामे खुदा में यूं लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और जिस्म रूह के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। तो मेरे अजीजों, ये बात साफ साफ लिख दी गई है, हमें सिखा दी गई है, बता दी गई है कि हमारा अपना ही जिस्म जो है ये रूह के खिलाफ है। रूह और जिस्म दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, हालांकि दोनों ही एक दूसरे के लिए बड़े लाजमी भी हैं, क्योंकि रूह के बगैर जिस्म मुर्दा हो जाता है, जिंदा ही नहीं रह सकता, और रूह को जिस्म की जरूरत है, क्योंकि उस जिस्म को जिसमें वो है उसे जिंदा रखने के लिए रूह का होना जरूरी है। लेकिन ये दोनों आपस में खिलाफ हैं, ये दोनों ही आपस में लड़ते हैं,
اور ہمارے اپنے جسم کے اعضاء، ہمارے اپنے جسم کی خواہشیں ہی ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے روکتی ہیں، ہمارے لیے رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہیں، اور جسمانی خواہشوں میں گھر کر بہت سارے لوگ پھر توبہ کرنے کے بعد، بخشوا لینے کے بعد، روح القدس رکھنے کے بعد جب جسمانی خواہش میں پھنستے ہیں تو پھر دوبارہ سے وہ اپنے خدا سے دور نکلے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے قاصر ہی رہیں گے۔ تو میرے عزیزو، اس لیے ضروری ہے کہ ایک جنگ ہمیں اپنے جسم سے لڑنا ہے اور جسمانی خواہشوں پہ ہم نے غالب آنا ہے۔ دوبارہ اس آیت کو آپ غور سے سنیں، 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اب اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ کلام خدا میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ خون اور گوشت یہ دونوں خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ اب جسم کو اور خون کو تو یہ معلوم ہے کہ ہم نے فنا ہونا ہے، جسم فنا کے لیے ہے، جسم نے جہاں سے لیا گیا تھا اس نے اسی مٹی کے اندر پھر سے مٹی بن جانا ہے، اس لیے یہ نیچے ہی جانے کی، اپنی تباہی کی، اپنی بربادی کے ہی خواہشات اپنے اندر رکھتا ہے۔ لیکن روح جسے موت نہیں ہے، جسے معلوم ہے کہ میں نے نہیں مرنا، لیکن دوسری موت کا اسے خوف ہے، اور وہ ایسی موت ہے جہاں پہ ہمیشہ کا رونا ہے اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ سب کچھ بخشوا لینا، توبہ کرنا، عبادات کرنا، کلام خدا کو پڑھنا، پھر روزے رکھنا، ریاضتیں کرنا، عبادتیں کرنا، یہ سب کچھ اسی لیے کیا جاتا ہے، یا اسی لیے خدا کے خادم ان کا ارینج کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے جسم کو قابو میں کریں اور روح کو زیادہ سے زیادہ خوراک ملے۔ روحانی خوراک کلام خدا ہے اور خدا کے حضور جھکنا ہے، خدا کی قربت ہے۔ جب تک ہم پورے طور سے اپنے جسم پہ غالب نہیں آتے، ان جسمانی خواہشوں پہ غالب نہیں آتے، تو میرے عزیزو، ہم خدا کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو پائیں گے، اور تاریکی کے حاکم، شرارت کی روحانی فوجیں تو جب آئیں گی تو ہم ان سے لڑیں گے۔ اس سے پہلے جو جسم ہمارے ساتھ ہے، جو جسم ہم رکھتے ہیں، یہ جسم ہی جب ہمیں خدا کی بادشاہی سے دور کر رہا ہے، تو سو میرے عزیزو، اس جسم پہ غالب آنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہر وقت لڑتے رہنا ضروری ہے۔ اس کی خواہشوں کے اوپر ہر وقت ہمیں غالب آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بدرو تو یا تو کوئی چونگر جادوگر بھیجے گا تو آئے گی، جادو ٹونا منتر تو کوئی کرے گا تو ہوگا، یا کہیں آتے جاتے کوئی بدرو پکڑے گی، آئے گی، جب وہ آئے گی تو اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جسم ہم جہاں بھی جائیں گے، جسم ہمارے ساتھ ہو، گھر کے اندر باہر جہاں کہیں بھی جائیں گے، یہ جسم پورے کا پورا، سر سے پیروں تک پورے کا پورا جسم ہمارے ساتھ ساتھ، اور یہ کیسے کیسے ہمارے اندر شرارت کے عالم ہیں، کہاں کہاں کون کون سے اعضاء ہمیں شرارت کے لیے اکساتے ہیں، ہمارے اندر خواہشات کو پیدا کرتے ہیں، اس سب کو آج ہم سیکھیں گے۔ اور میرے ساتھ میرے عزیزو، کلام خدا میں سے دیکھیے، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یہ پہلے سے ہمیں انتباہ کر دیا گیا ہے، ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے جسمانی خواہشات پہ غالب آنا ہے،
اور خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس، اس کا مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کے 18ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میرے عزیزوں، تو کلام خدا میں ہمیں یوں ملتا ہے: پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ یا 2 پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں رکھتا ہوا تو آتش جہنم میں ڈالا جائے۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پہلے سے ان اعضاؤں کے بارے میں خبردار کر دیا ہے کہ ہمارے اعضاء ہمیں ٹھوکر کھلا سکتے ہیں، ہمارے اعضاء، ہمارے اپنے جسم کے حصے ہمیں بری خواہشوں کی طرف اکسا سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزوں، آج ہم اپنے جسم کے اعضاؤں میں سے ایک اعضاء پہ تھوڑا سا غور کریں گے اور سیکھیں گے کہ اس اعضاء نے بنی نوع انسان کو کیسے کیسے تباہ کیا، کیسے کیسے ان کی بربادی ہوئی، اور یہ اعضاء ہمارے اندر کون سا اعضاء ہے اور اس کا ہونا کتنا ضروری تھا۔ خدا نے اس اعضاء کو ہمارے اندر کس لیے رکھا، اور یہ اعضاء ہمارے لیے ٹھوکر کا سبب کیوں بن رہا ہے؟ کیا ہم اس کے اوپر غالب آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے۔ تو میرے عزیزو، کلام خدا میں سے جیسے ہم نے پڑھا کہ تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں رکھتا ہوا آتش جہنم میں ڈالا جائے۔ تو میرے عزیزوں، 2 آنکھوں کی بجائے اگر 1 آنکھ سے بھی ہم خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں تو ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم 2 آنکھیں رکھیں، 2 ہاتھ رکھیں، 2 پاؤں رکھیں، لیکن ہم جہنم میں جل رہے ہوں۔ تو میرے عزیزو، آنکھ کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا مزید، میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے اور تھوڑا سا سیکھیں تاکہ ہم جانیں کہ آنکھ کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں بہت کچھ جو سکھا رہا ہے، جو بتا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آنکھ ہمارے جسم کے اندر روشنی کا کام کرتی ہے۔ اگر ہماری آنکھ درست ہے تو ہمارا پورا بدن روشن ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے ساتھ دیکھیے کلام خدا میں سے مقدس متی رسول ہی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کے 6 باب کی 22ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے: بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، یہاں آنکھ کے خراب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تو اندھا ہو جائے یا تو اندھا ہو، کیونکہ آگے جب ہم نے پڑھا ہے تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ تو اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے تو اسے نکال دے، کانا ہو جا۔ جب آنکھ کو نکالے گا تو وہ تو اندھا تو ہوگا، کانا ہو جائے گا، 1 آنکھ رہ جائے گی، 1 آنکھ سے دیکھ پائے گا۔ اگر دوسری آنکھ بھی ٹھوکر کھلانے کا سبب بن جائے۔ خراب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی آنکھیں خراب ہو گئی، اسے نظر آنا بند ہو گیا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیری آنکھ خراب ہے، یعنی تیری نظر بری ہے، تو بد نظر ہے، اور تیری آنکھیں خواہشات میں گھری ہوئی ہیں، اور ان آنکھوں نے ایسے ایسے ممسوؤں کو تباہ برباد کیا، اور کس کس طرح سے انہیں یہ دکھ دیتے اور پریشانی کا عالم ان کے لیے بن گئی۔ سو میرے عزیزو، اگر ہم مزید اسے اپنے لیے جاننا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ میرے ساتھ دیکھیے، سیموئیل نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب اور اس کی دوسری آیت سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں میرے عزیزو یہاں پہ داؤد بادشاہ جسے خدا نے مسا سیموئیل سے کروایا، اور خدا نے کہا داؤد میرے دل کا پسندیدہ شخص مجھے مل گیا ہے، اور خدا کی بڑی مہربانی ہے داؤد پہ ہوئی، اور ایک چرواہے سے اٹھا کر خدا نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور یہ اسرائیل کا دوسرا بادشاہ تھا۔ اس کی آنکھوں نے اس کے اندر ایک ایسی خواہش کو پیدا کیا جس کے سبب سے پھر اس نے بہت زیادہ دکھ پایا، بہت زیادہ اسے مصیبت اٹھانی پڑی، اور وہ آپ واقعہ پڑھ سکتے ہیں دوسرے سیموئیل کے 11ویں باب کی 12ویں آیت سے آپ شروع کریں، اسے مکمل طور سے پڑھیں تو یہاں پہ آپ کو داؤد اور بیت سبا کا ذکر ملے گا کہ جب داؤد اپنے چھت پہ چڑھا، اپنے محل کے چھت کے اوپر چڑھا تو اس نے بیت سبا کو دیکھا، اور اس کی خوبصورتی اسے بھائی، اس کی آنکھوں نے اسے دیکھا، اور ایک خواہش نے ایسا جنم لیا کہ بادشاہ نے ملازم بھیج کر بیت سبا کو اپنے گھر بلایا۔ پھر کیا کچھ ہوا اور کس قدر داؤد نے پھر مصیبتیں اور دکھ اٹھائیں۔ خدا نے بیت سبا ہی سے سلیمان کو دوسرا فرزند دیا، بیٹا دیا، لیکن خواہش نے کتنا دکھ اور مصیبت کو پیدا کیا۔ اور آگے چل کے اگر آپ دیکھیں اور 13ویں ہی باب کے اندر داؤد کا اپنا بیٹا امنون اپنے باپ کی بیٹی تمر کو دیکھ کر اس پہ ویسے ہی عاشق ہو جاتا ہے، اسے دیکھ کے اس کی نگاہوں کے اندر بھی بد نظری پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک ایسا کام کر گزرتا ہے جو اس کے لیے موت کا سبب بن جاتی ہے، اور صرف اس کے لیے ہی موت کا سبب نہیں بنتی بلکہ وہ ابیسلوم کے لیے بھی بے حد دکھ اور مصیبت کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد تمر کا بدلہ لینے کے لیے ابیسلوم نے امنون کو قتل کر دیا، اسے جان سے مار ڈالا، اور یہ ساری کڑیاں اس گناہ کا سبب ہمیں نظر آتی ہیں جو داؤد سے ہوا۔ اس کے بعد پھر داؤد مصیبت دکھ پہ دکھ ہی آتے گئے، جب تک کہ داؤد شب و روز خدا کے حضور ماتم میں، رونے میں، چلانے میں اس نے گزارے، اور اپنے گناہ کا باقاعدہ اقرار کیا، اور خدا کے حضور شب و روز روتا رہا، اور خدا نے اس کے گناہ کو معاف کیا اور پھر اسے برکت دی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات آپ کو کتاب مقدس کلام خدا میں سے ملیں گے جن میں آنکھوں کی خواہش نے انسان کو موت تک پہنچا دیا، جسمانی موت تک۔ یہ جسمانی موت تو ہے ہی، جیسے امنون بھی قتل ہوا کس سبب سے؟ وہی آنکھوں کی خواہش کے سبب سے، وہ گناہ کے سبب سے۔ اسی طرح سمسون بھی مارا گیا، وہ بھی
آنکھوں کے سبب سے جو اس کے اندر خواہشات پیدا ہوئی، جسم نے خواہشیں پیدا کر دیں اور انہی خواہشات کے اندر پھنس کر وہ فلسطین کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو میرے عزیزوں، اسی طرح یہ آنکھیں خراب ہوتی ہیں، اور اگر آنکھ خراب ہے تو لکھا ہے تیرا سارا بدن تاریک ہے۔ اگر تو اپنی آنکھوں کی خواہش کے مطابق چل رہا ہے تو تیرا پورا کا پورا بدن ہی تاریک ہے۔ آنکھیں ہیں تو کلام خدا میں جیسے ہم نے پڑھا کہ آنکھ ہے کیا؟ بدن کا چراغ آنکھ ہے، بدن کا چراغ آنکھ ہے۔ پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ اپنے بدن کو روشن رکھنے کے لیے ہمیں اپنی آنکھ کو درست کرنا ہے، اسے ٹھیک کرنا ہے، اس پہ غالب آنا ہے۔ اور اس پہ غالب کیسے آیا جائے، اس پہ ہم کیسے غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، کیا کریں اس کے ساتھ؟ تو میرے عزیزوں، اس کا حل ہم کتاب مقدس ہی میں سے، کلام کی روشنی ہی میں سے سیکھیں گے کہ ان آنکھوں کے ساتھ ہم کیا کریں کہ یہ روشن رہیں، یہ چراغ جلتا رہے اور ہمارا بدن تاریک نہ ہو۔ اگر بدن تاریک ہو گیا تو پھر وہی بات، انسان اور تاریکی کے حاکم جن کے ساتھ ہماری کشتی اور ہمارا مقابلہ ہے، ہماری لڑائی ہے، جن کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے، جب ہمارا بدن، اپنا بدن ہی تاریک ہو جائے، آنکھیں خراب ہو جائیں اور بدن تاریک ہو جائے، تو میرے عزیزوں پھر وہ تاریکی کے حاکم اور شرارت کی روحانی فوجوں اور ان گندی بری بدروہوں کا مسکن گھر کیا ہمارا بدن بن نہیں جائے گا؟ اور ہماری آنکھوں کے خراب ہونے کے سبب سے ہمارا بدن تاریک ہو گیا۔ اور پھر جب ہم اس کی 23ویں آیت پڑھتے ہیں، 6 باب کی 23ویں آیت، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا، پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، یہ تاریکی پہ غور کریں، اس پہ نگاہ کریں، تاریکی کتنی بڑی ہوگی۔ اس تاریکی کے اندر کیا کیا کچھ تاریک ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس تاریکی میں ہماری عقل تاریک ہو جائے، ہماری سوچیں، خیال سب تاریک ہو جائیں، اور ہر وہ کام جو خدا نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم اسے کرنے لگ پڑیں، اور اس سبب سے ہم ابلیس کو، دشمن کو خود موقع دیں گے اپنے بدن کو تاریک کر کے، اپنے بدن کے اندر سے اس چراغ کو جس کے سبب سے بدن نے روشن رہنا ہے اسے درست نہیں رکھا، اسے خراب کر بیٹھے ہیں۔ اگر وہ خراب ہو گئی تو سارا بدن تاریک ہو گیا۔ جب بدن تاریک ہو گیا تو تاریکی کے حاکم اس کے اندر آئیں گے، اور یہ پھر ہمارا پورا اپنا بدن ہی ایک تاریک غار ہوگی، اور پھر وہ آ کر اور اپنا کام کریں گے تاکہ ہم اس تاریکی کے اندر وہ اور تاریکی کو پیدا کریں گے، ہماری عقل تاریک کریں گے، ہمارے خیالوں کو تاریک کریں گے، ہماری سوچوں کو تاریک کریں گے، کیونکہ تاریکی نے اپنا گھر بنا لیا ہے، تاریک ہم ہو چکے ہیں۔ اب اسے آنکھ کو درست رکھنے کے لیے ہمیں کون سے اقدام کرنے چاہیے؟ اگر خدا نخواستہ کسی بیٹے کی، کسی بیٹی کی، کسی بہن کی، کسی بھائی کی آنکھوں کے اندر یہ پرابلم آ چکی ہے، اب اس آنکھوں کو درست کیسے کرنا ہے؟ غلطی تو ہو گئی، داؤد نے دیکھا، دیکھ کر ہی تو اس آنکھوں کی خرابی کی وجہ سے آنکھیں خراب ہوئیں، بدن تاریک ہوا، گناہ ہوا، اور پھر اس گناہ کی اسے سزا ملی۔ میرے عزیزو، خدا سزا اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں، دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ جب سزا دیتا ہے تو پھر ہمیں توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے میرے ساتھ دیکھیے کلام خدا میں سے اگر ہم دیکھیں زبور 25 اس کی 15ویں آیت، تو لکھا ہے میری آنکھیں ہمیشہ
خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑاتا ہے، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑاتا ہے۔ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں۔ ان آنکھوں کو ہم نے اگر اپنے خداوند کی طرف لگا دیا، اور ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں کہ صرف اتنی دیر کے لیے ہم ان آنکھوں کو اپنے خدا کی طرف لگائیں جتنی دیر ہم دعا کر رہے ہیں، یا جتنی دیر ہم کلام پڑھ رہے ہیں، یا جتنی دیر ہم چرچ کے اندر ہیں، یا جتنی دیر ہم کسی خادم یا ممسو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تک ہماری آنکھیں خدا کی طرف لگی ہوں، کیونکہ ہم 24 گھنٹے نہ دعا کر پاتے ہیں، نہ 24 گھنٹے ہم چرچ کے اندر ہوتے ہیں، نہ 24 گھنٹے ہم کسی خادم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، دعا کا، چرچ کا اور کسی خادم کے ساتھ ہماری ملاقات کا وہ تو بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے۔ زیادہ ٹائم تو ہم اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے لوگوں میں، اپنے کام کاج پہ بتاتے ہیں، گزارتے ہیں۔ اب خدا جو ہر جگہ پہ موجود ہے، اگر ہماری آنکھیں خدا پر لگی ہوں، جیسے داؤد نے جب یہ دکھ سہے، جب یہ مصیبتیں سہیں، جب اس گناہ سے اس نے توبہ کی، تو اس کے بعد پھر اس نے اپنی آنکھیں، کہ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا، پھندے سے چھڑائے گا، وہ میرے قدموں کو بری راہوں سے جانے سے روکے گا۔ صرف پاؤں ہی نہیں بلکہ پورا بدن ہی خدا ان کے کنٹرول میں جب کوئی دے دے گا، تو پھر ہر جسم کا حصہ قابو آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہماری آنکھیں خداوند پر لگی رہیں گی، خداوند کی طرف لگی رہیں گی۔ صرف اتنا نہیں، اس سے آگے اگر ہم پڑھیں زبور 119 اور اس کی 148ویں آیت، تو لکھا ہے، میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل جاتی ہیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں۔ میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھلتی ہیں تاکہ تیرے کلام پہ دھیان کروں۔ ایک پہر جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہر 3 گھنٹے کے بعد رات کو داؤد اٹھتا ہے اور شریعت کی کتاب پڑھتا ہے، کلام پڑھتا ہے، کلام پہ دھیان دیتا ہے۔ اور اسی لیے خدا کے بندہ داؤد نے کہا، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین کو سیکھوں۔ اور یہ سب باتیں اس کی مصیبت کے ایام میں اس نے لکھی، تحریر کی، کہ پھر اس گناہ سے وہ پاک کیسے ہوا، اس نے پھر آنکھوں کو درست کیسے کیا، اس نے اپنی آنکھیں ہی خدا پہ لگا دی، اس نے اپنی آنکھوں سے نیند ہی کو دور کر دیا۔ ہر پہر کے بعد اس کی آنکھیں کھل رہی ہیں، اور ہر پہر کے بعد اس کی آنکھیں خدا کے کلام، شریعت کی کتاب پہ لگ جاتی ہیں، کلام پہ لگ جاتی ہیں، ان کا دھیان خدا کے کلام پہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عمل ہم اپنی زندگی کے اندر دہراتے رہیں، یہ عمل اگر ہم کرتے رہیں، اور اپنی آنکھوں کی درستگی کے لیے اور اپنی آنکھوں کی روشنی کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے، تیز کرنے کے لیے ہم اپنے خدا کی قربت میں رہیں۔ اگر آپ زبور 123 اس کی پہلی آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ میں اپنی آنکھیں تیری طرف، کس کی طرف اٹھاتا ہے؟ آسمان کی طرف۔ چور چوری کرتے وقت اپنی آنکھوں کا استعمال کرتا ہے، اور وہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ وہ چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کوئی آ تو نہیں رہا، کانوں کا استعمال کرتا ہے، کوئی آواز تو نہیں آ رہی، کچھ ہو تو نہیں رہا، کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ ایک ہی غلطی کرتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف نہیں لگاتا۔ اگر وہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف لگائے، اسے پتہ ہو کہ آسمان پہ جو
तख्त नशीं है वो उसे देख रहा है। कोई इंसान नहीं उसे देख रहा, लेकिन खुदा उसे देख रहा है। जब कोई छुप कर बदी करता है, बदकारी करता है, बेशक वो किसी देवी देवते के सामने झुकने के लिए जाता है, छुप के जाता है, कि दरबार मजार पे जाता है, या किसी औरत के साथ बदकारी करता है, छुप कर करता है, तो वो छुपता किससे है? वो इंसान से छुपता है और चारों तरफ देखता है, अपने आगे पीछे इधर उधर, पूरे तौर से जब तसल्ली कर लेता है तो मुझे कोई नहीं देख रहा। वो पहले आंखों का इस्तेमाल करता है कि किसी ने हमें देखा तो नहीं, किसी ने हमें आते हुए तो नहीं देखा, किसी ने हमें कमरे के अंदर दाखिल होते हुए तो नहीं देखा, किसी ने मुझे मज़ार पे आते हुए तो नहीं देखा। अगर मैं आ भी गया हूं तो अगर कोई मुझे देख रहा है तो मैं ऐसे यहाँ से चला जाऊं, कहीं ये ना हो कि मैं यहाँ सजदा करूं, या यहाँ कोई कुर्बानी करूं, या यहाँ कोई दिया बत्ती चिराग जलाऊं। अगर कोई देख लिया कि हाँ ये तो मेरा जानने वाला है तो हट जाता है। अगर उसे बिना तो लग जाए कि मैं कमरे के अंदर दाखिल होने से पहले किसी ने देख लिया, कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो उस बदकारी से बाज आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया से डरते हैं, लोगों से डरते हैं। चोरी करने वाला भी, बदकारी करने वाला भी, और हर तरह के बुरे काम करने वाले लोगों से डरते हैं और अपनी आंखों का इस तरह इस्तेमाल करते चारों तरफ देखते हैं, लेकिन इन आंखों को आसमान की तरफ नहीं लगाते। जब आपकी आंखें आसमान की तरफ लग जाएंगी तो मेरे अजीजों ये आंखें रोशन रहेंगी। ये आंखें उसे जो तख्त नशीं है उससे देखेंगी, उस पे निगाह करेंगी, उसे देख पाएंगी, जिसके बारे में लिखा है उसकी आंखें जलते हुए चिरागों की मानद है, उसकी आंखों से शोले निकलते हैं। आपके मुनन जी, मेरे खुदावंद की आंखें ऐसी रोशन आंखें हैं जिनके अंदर से लिखा है शोले निकलते हैं, और कोई बदी, कोई बदकारी उन आंखों के अंदर ठहर ही नहीं सकती। तो मेरे अजीजों, एक आखिरी हवाला देखते हैं कलाम खुदा में से। मेरे साथ देखिए, इब्रानियों के नाम पालूस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत से जब हम पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। और ईमान के बानी और काम करने वाले यीशु को तकते रहें, यानी अपनी आंखें अपने खुदावन पे लगाएं। जब आपकी आंखों के अंदर यीशु बस जाएगा, जब आपको सोते जागते उठते बैठते खुदावंद आपकी आंखों में रहेगा, आंखों में वो बसता है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं। तो मेरे अजीजों, 12वें एपिसोड में इन शरारती अज़ा के बारे में और ज़्यादा सीखेंगे। आज हमने सिर्फ एक ही अज़ा के बारे में सीखा है कि आंखें जो हमारे बदन को रोशन करती हैं, आंखें हमारे बदन का चिराग हैं, अगर ये खराब हो जाए तो पूरा बदन तारीक हो जाता है। इन आंखों को हमने लगाना कहाँ है, इन आंखों को हमने रोशन कैसे रखना है, रोशन करने का तरीका भी हमने कलाम खुदा में से सीखा है कि अब कामल करने वाले यीशु मसीह को हमने तकते रहना है, और दाऊद की मानंद अपनी आंखों को आसमान की तरफ लगाना है, जहां हमारा खुदा जो तख्त नशीं है, जो अज़ल से अबद तक तख्त नशीं है, उसकी तरफ लगाना है। अगर हमारी आंखें आसमान की तरफ लग गईं, यीशु मसीह पे हमारी आंखें लग गईं, तो फिर ये आंखें खराब नहीं होंगी। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपको बरकत बख्शे। आमीन।